बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 16 नवंबर है, ठीक 9 दिन बाद 24 नवंबर होगा, जिसके लिए इमरान खान ने कॉल दी हुई है। क्या इन 9 दिनों में कोई तस्फिये की सूरत हाल पैदा हो सकती है या फिर शोडाउन होगा ही होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। आगाज़ में शायद बहुत सारे लोग इस बात से एग्री ना करें। ये अंडरस्टैंडिंग का मामला है। जो 24 तारीख दी गई है ना फाइनल कॉल के तौर पे, इसमें तस्फिये की गुंजाइश रख कर ही 24 की तारीख दी गई है। अच्छा, ये कहा तो जा रहा है कि डू और डाई, लेकिन डू और डाई या आप ऑल आउट जाएं, आप ऑल इन जाएं, उसके लिए फिर ये नहीं हुआ करता कि आप जो है वो एक टीम बना दें मुज़ाकरात करने के लिए, एक कमेटी बना दें कि एहतजाज को स्टीयर कैसे करना है, कॉल ऑफ कैसे करना है और शराइत रखते हैं। राइट। डू और डाई तो ये होता है कि ना कोई शर्त होती है, ना कोई बातचीत होती है, ना कोई कमेटी होती है, और ना ही कोई कोट अनकोट कौमों में रख के कोई अपना मुतालबा रखा जाता है। राइट। जिस दिन ये कॉल आई है उस दिन से पहली एट द आउटसेट जो बात की गई थी वो ये की गई थी कि हम एक कमेटी बना रहे हैं और हमारे ये 3 मुतालबात हैं। उन मुतालबात में से कोई भी मुतालबा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड पर से नहीं है कि हमें फ़लाँ शख्स पे एतराज़ है, फ़लाँ ना हो, फ़लाँ हो, या जो अभी कानून साजी के ज़रिए तब्दीली की गई है जी, मिलिट्री के मामलात में, फोर्सेस के मामलात में, उसको कोई वापस लेने की शर्त रखी गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। शराइत रखी क्या गई हैं? शराइत रखी गई है 3-4 मेजर शराइत रखी गई है ना। एक 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए। ये भी नहीं कहा गया कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे या हुकूमत घर चली जाए। मैंडेट की वापसी की बात की है। ये एक लूज टर्म है जिसका फौरन मतलब ये नहीं होता कि हुकूमत कल ढह जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव हुकूमत गिराना भी नहीं है। तीसरा और सबसे अहम मामला वो है अपने हवाले से, जो पीटीआई के हवाले से सियासी जो एक क्रैकडाउन की सूरत हाल, जो सियासी कैदी हैं, कैदोबंद है, या ये जो इस किस्म की सूरत हाल है, जो अंडर ट्रायल नहीं आए अभी तक, उसके बावजूद डिटेन्ड हैं, उनको रिहा कर दिया जाए और फिर कमेटी को सामने ना रखना। लेकिन इस तमाम वक्त के दौरान देखें, जो 24 घंटे गुजरे हैं ना, बल्कि 24 से 48 घंटे समझ लें, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है, ख़ास तौर पर जो लास्ट 24 आवर्स में रावलपिंडी की 2 इंतहाई अहम इमारतें हैं जहाँ से हिदायत जारी हुई है। इस वक्त आपको मालूम है कि एक तो रावलपिंडी में पाकिस्तान की मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है अडयाला जेल, वो भी अब बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 जो इस वक्त फरीक हैं असल में, इस सारी जो आपके सामने एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड कह लें आप, या इसको कहें कि आप एक लड़ाई हुई भी है, इसमें 2 फरीक तो यही हैं। सही। हुकूमत तो दरमियान में शामिल बाजा। तो दोनों की हिदायत और दोनों की मुश्किलात बड़ी अजीबो गरीब है। मुश्किलात ये हैं कि अभी तक इमरान खान साहब के जो मैसेजेस हैं उनकी पार्टी के लोगों तक, पाकिस्तान के मीडिया तक, वो किसके ज़रिए आ रहे थे? वो उनकी सियासी कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी, वकला, अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब, सेक्रेटरी इतलात पहले रऊफ़ हसन, उसके बाद शेख वकास अकरम, और इन्हीं तमाम लोगों की तरफ से इमरान खान का मैसेज जो है वो उनकी पार्टी के लोगों तक पहुंचाया जाता था। सही। लेकिन जो एपिसोड्स हुई हैं ना लास्ट 3-4 मंथ्स में, 22 अगस्त के एहतजाज के हवाले से, 22 अगस्त के एहतजाज पोस्टपोन होने के हवाले से, 8 सितंबर को एहतजाज होने के हवाले से, उसकी आफ्टर मैथ में बयानात के हवाले से, फिर 4 अक्टूबर की कॉल के हवाले से, 4 अक्टूबर की कॉल ख़राब होके फिर बाद में जो मुलाकातें उसके मैसेजेस आए, तो इन 2 या 3 एपिसोड्स ने इमरान खान के जितने मैसेंजर्स थे जी, उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी अपनी पार्टी और वर्कर्स के सामने इतनी मखदूश कर दी है कि इमरान खान हैड टू गिव हिज मैसेज थ्रू हिज वाइफ। यानी ये मुश्किल है कि अब बुशरा बीबी या अलीमा खान, इनमें से कोई जाएगा वो इमरान खान, क्योंकि अलीमा खान भी बहुत सारी टॉक्स करती रही है ना, तो अब वो भी कहीं ना कहीं दरमियान में एक तासुर है कि कोई ग्रुप है या बिल्कुल ऐसे ही है। बुशरा बीबी वाहिद खातून है जिन्होंने अभी तक ये इमरान खान के क्लोजली
ایسوسیٹڈ لوگوں میں سے کہ جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر ابھی تک کوئی کوشچن نہیں ہوا کہ پیغام اندر سے کچھ اور تھا باہر کچھ اور دیا گیا. باقی تو ہر شخص کے اوپر یہ سوال اٹھ چکا ہے نا. تو یہ ہے عمران خان کی مشکل کہ انہوں نے بشرا بی بی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا پڑا. دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا پیغام یوزلی ہمارے پاس جن سورسز سے آ رہا تھا, مخصوص صحافی ہیں, کوئی دنیا ٹی وی کا صحافی ہے, کوئی جی ٹی وی کی صحافی ہیں, کوئی وہ کون سا کیا دیں یار بھائی مختلف ہے نا چینلز ہیں, مختلف چینلز ہیں. وہ 365 ہے کیا ایک نیوز ہے, 365 ہے, جنگ نیوز ہے, دی نیوز ہے, بہت سے. اب ان کے بھی پیغام پہ ٹرسٹ نہیں ہو رہا تھا. سملر مشکل جو ہے وہ دوسری طرف بھی آ گئی. صحیح. تو گارڈین کو جو ایک خبر لگی ہے جس میں ملٹری سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے, اس دونوں پیغامات نے یہ بتا دیا ہے کہ منظرنامہ گھمبیر ہے, فی الحال تصفیے کی نہیں, فی الحال تو میدان کو تیار کرنے کی اور اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کی پوزیشن آئی ہوئی ہے. صحیح. اور پی ٹی آئی اپنی اسٹرینتھ جتنا شو کرے گی وہ بھی ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ہے وہ کہیں سے مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ چیزیں تل پٹ کرنی ہیں. صحیح. ورنہ آپ کمیٹی نہیں بناتے نا, ورنہ ان کو مذاکرات کا مینڈیٹ نہ دیتے, ورنہ آپ مذاکرات کا مینڈیٹ نہ دیتے, ورنہ آپ جو ہے وہ سامنے نہ رکھتے اپنا سیٹ آف ڈیمانڈس. ایبسلیوٹلی. اور سیٹ آف ڈیمانڈز میں دو سیٹ, یعنی کہ جو پہلی دو ہیں وہ تو یوں سمجھیں کہ جب آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں, آپ یہ فرض کر لیں گے آپ حکومت ہیں, آپ یہ سوچیں کہ 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آپ کے سروائیول کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہے اس وقت, قاضی فائز عیسیٰ منظرنامے سے جا چکے. 26ویں آئینی ترمیم نہ ہو تو آپ نے ابھی دیکھ لیا منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 31 اکتوبر کو منیب اختر کے چیمبر میں اجلاس کر کے 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ میں لگانے کا کہا, 4 نومبر کو لگائی جائے, کہ 4 نومبر کو لگائی جائے. تو اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو وہ پھر 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ نہیں بنا رہے ہوتے, پھر وہ 8 فروری کے لیے فل کورٹ بنا رہے ہوتے, پھر وہ 12 جولائی کے فیصلے پر امپلیمنٹیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے. تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پہلا مطالبہ ہی نان سٹارٹر ہے. صحیح. اس کے بعد دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ دوسرا مطالبہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کر دیا جائے. حکومت کے لیے نان سٹارٹر ہے. لیکن اب آپ آ جائیں کہ ان دو فریق جن کے درمیان اس وقت یہ ساری آرمگیڈن چل رہی ہے, تو ان کے لیے دونوں مطالبات براہ راست ان کی اتھارٹی کو نہ چیلنج کرتے ہیں نہ ایروڈ کرتے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی اس طرف رخ نہ اختیار کر لیں. ادروائز تو دیکھیں حکومتیں تو مجبوری نہیں ہے نا. صحیح. ادارے تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑے تھے انٹل اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم, ایک وقت تک بہترین کہتے ہیں کھڑے 1 پیج اور سب کچھ ہائبرڈ نظام کی. کل ابھی خواجہ آصف نے بات چل رہا ہے. اب دیکھیں جو 2 پیغامات آئے ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. ایک پیغام ہے عمران خان کا جی, جو بشرا بی بی کے تھرو آیا ہے. ایم پی ایز کو ایم این ایز کو بلا کر میٹنگ میں بشرا بی بی کا اگر میسج جائے گا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب پارٹی کے لوگ باقی کسی اور ذریعے سے عمران خان کا آیا ہوا پیغام یا انسٹرکشن اس کو شاید اس طریقے سے ٹرسٹ نہ کریں. لہٰذا بشرا بی بی اس کو جو اینگل پاکستانی میڈیا میں دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ دیکھو وہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ویو پوائنٹ یہ تھا نا کہ بشرا بی بی کو کیوں گرفتار کیا ہوا ہے, وہ تو سیاست میں نہیں تھی. بشرا بی بی کی کیوں پرسیکیوشن ہو رہی ہے یا ان کے پیچھے کیوں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز چل رہے ہیں, وہ سیاست میں نہیں ہے. تو بیسیکلی پاکستانی میڈیا میں تو اس کو یہ پورٹرے کیا گیا ہے نا کہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھ دیا. یہ سیاست میں قدم, پارٹی کو ہائی جیک بھی کر دیا. یہ سیاست میں قدم نہیں ہے. البتہ دیکھیں دونوں پیغام بڑے امپورٹنٹ ہیں اور دونوں کیا ہے. ایک جو ظاہر ہے کہ گارڈین میں سٹوری چھپی ہے, لوگوں کے پاس زیادہ کیونکہ تفصیلات ہوں گی تو میں I'll not go into the very nitty-gritties. اس کا ایک جسٹ جو خبروں کی صورت میں سامنے آیا, بشرا بی بی کی ہدایات جو لوگ نہیں لائے گا اور احتجاج سے پہلے گرفتار ہوا پارٹی سے باہر کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی پارٹی مشاورت میں شامل ہونے کی تصدیق ہو گئی. ذرائع کے مطابق بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پارٹی تک پہنچائیں گی. بشرا بی بی بتائیں گی کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کیا ہے.
پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آج پشاور میں ہونے والے اجلاس میں، یعنی جو گزشتہ روز گزر چکی، بشرا بی بی نے پارٹی رہنماؤں اور عہدیداروں کو احتجاج سے متعلق اہم احکامات جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے 24 نومبر کو احتجاج میں ہر حلقے سے ایم این اے کو 10,000 اور ایم پی اے کو 5,000 افراد ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے۔ اب یہ نمبر جب آپ دیکھتے ہیں نا تو یہ نمبر ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف گیم پھنسی ہونے کا اور آخری بال تک میچ ہونے کا واضح انڈیکیٹر یہ ہے کہ سموگ جو ہے اس پہ آپ نے مزید کوئی لاک ڈاؤن اور اس کا اندیا دینا شروع کر دیا حکومت نے، سکولز کو، دفاتر کو، باقی چیزوں کو مزید بند رکھنے کا اندیا دے دیا ہے، تو ایک طریقے سے اس کو جواز بنایا جائے گا کہ ہم نے تو لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، پنجاب میں ہے تو پنجاب میں جناب یہ سارا چل رہا ہوگا، وہ پنجاب تک ہی کر سکتے ہیں۔ ہاں 3 دن کے لیے انہوں نے کہا ہے، 3 دن پہلے ہی ہوگا اگلے ویکینڈ پہ، اور اس کے بعد پھر 3 دن کے لیے اگلے ویکینڈ پہ آئے گا۔ ہاں تو بس پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، بشرا بی بی نے کہا کہ جو ایم این اے یا ایم پی اپنے ساتھ لوگ نہیں لائے گا اسے پارٹی سے باہر کیا جائے گا، اور جو پارٹی رہنما، ایم این اے یا ایم پی اے احتجاج سے پہلے گرفتار ہوا وہ بھی پارٹی سے باہر سمجھا جائے گا۔ جو پہلے والی ہدایت ہے نا، یہ تو ہمیں معلوم ہے عمران خان کی طرف سے تھی، یہ اب ایک نئی ہدایات میں سے ایک ہدایت ہے کہ جو گرفتار ہوگا، یہ بھی ہے نا کہ فکس میچ کر لیں، ہاں ریویل کریے، آگے بتا دیں کہ ہم فلاں جگہ پہ، تو وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے جو اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے کہ جو احتجاج سے پہلے بھی گرفتار ہوگا وہ بھی پارٹی سے باہر ہوگا۔ بشرا بی بی نے پردے کے پیچھے سے اجلاس کے شروع سے 10 منٹ تک خطاب کیا، اور پھر فیصل چودھری نے ایکسپلین کیا کہ عمران خان کی اہلیہ کا جو پیغام دینا ہے وہ سیاست میں حصہ لینا نہیں ہے، لیکن کیونکہ باقی لوگوں کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تو کسی نے تو ان کا پیغام پہنچانا ہے، تو ملاقات کی اجازت مل رہی ہے نا، مختلف وکلاء کو مل رہی ہے نا ملاقات کی اجازت، فیصل چودھری بھی تو ملاقات کر کے ہی آئے تھے۔ لیکن وہی ہے نا بات ان والی آپ نے جو کی ہے، لوگ اب ٹرسٹ نہیں، لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے۔ اب وہ بشرا بی بی کے بعد سے آئی ہوئی جو گفتگو جب سے وہ کینسل والی کال آئی تھی نا کہ عمران خان نے بعد میں کہا تھا میں بھی کہوں تو آپ نے نہیں سننا کہ کینسل کیا، ہاں وہ بیسیکلی جو 22 اگست کی رات جی اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلنے کے بعد جو عمران خان کو یہ پارٹی کا فیڈ بیک ملا کہ جو لوگ ہیں، جو ورکر ہیں، اس دن کا جو مومنٹم تھا، آپ ویڈیوز نکال لیں ہماری، آپ یاد کریں جی، میں نے اب باقاعدہ یہ کہا تھا کہ پارٹی نے بیسیکلی تحریک انصاف نے اگری کیا ہے حکومت سے، کہ حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا جو ہے نا وہ آپ کی پھینٹی لگانے کے لیے ہمارے پاس نہ نفری ہے نہ ٹائم ہے، کیونکہ ہم پھنسے ہوئے ہیں کرکٹ میچ میں، بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے، اور ہم پھنسے ہوئے ہیں مبارک ثانی کیس کے لیے جو مذہبی سیاسی جماعتیں آئی ہوئی ہیں ان میں، تو آج اب ہمیں ٹائم بریک دیں، آپ آئیں 8 ستمبر کو ہم آپ کو بتائیں گے۔ پی ٹی آئی نے اس سے اگری کر لیا، 8 ستمبر کو جب وہ آئے رستے بھی بند تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا، پھر بعد میں پرچے کیا بنے، شعیب شاہین کلاشنکوف لہراتے ہوئے وہ جناب اس نے کھینچ لی بندوق اور پولیس والوں کے ماتھے پر تان لی، اور نیلے شاپر کا بھی ذکر، ان کو زد و کوب کیا، وہ ساری پھر یہ تو پھر، اور پھر ان ایف آئی آرز کا مذاق ان کے اپنے لوگ میرے شو میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے رہے، تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اب آ جائیں، جو پیغام جو ہے وہ عموماً مختلف صحافیوں کی طرف سے آتا تھا، لیکن اب ان کے بھی جو بیسکلی ماؤتھ پیس سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اتنی کوئی ایروڈ ہو گئی ہے کہ وہ تو ہر وقت ہی یہ بات کہتے ہیں، تو اب کیسے لوگوں کو یقین دلایا جائے، یا پھر شاید حکومت میں جو چھوٹے دل کے لوگ ہیں ان کو کیسے یقین دلایا جائے کہ واقعی کوئی بات چیت کا سلسلہ یا تصفیے کی صورت نہیں آ رہی، تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ برطانوی اخبار گارڈین میں شائع رپورٹ میں کہا ہے کہ پاک فوج نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے مذاکرات سے انکار کر دیا، اور صاف کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی، یعنی بات چیت نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے فوج کی قیادت کے ساتھ بات چیت پر رضامندی ظاہر کرنے کے بعد سینئر فوجی ذرائع نے برطانوی جریدے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات یا معاہدہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ گارڈین میں شائع رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی چند ماہ سے فوج سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے غیر مشروط مذاکرات کی پیشکش بھی کی، جس میں انہوں نے اپنی رہائی کے لیے فوج سے ڈیل کی کوشش کی تھی۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے، البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنی رہائی کے لیے مطالبہ تو کوئی نہیں رکھا گیا، صحیح، ایسا تو یعنی غیر مشروط ہی رکھا گیا، اور پھر وہ کیسے کینسل ہوا وہ بھی سب کو معلوم ہے۔
بہرحال یہ اس میں رپورٹ ہے. اب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قانونی ٹیم کے ذریعے گارڈین کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جیل جانے کے بعد فوج سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت سے انکار یا ڈیل کرنے سے انکار نہیں کریں گے. اچھا، اب یہ ڈیل ڈیفرنٹ ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ فوج کے ساتھ بات چیت اصولوں اور عوام کے مفاد میں ہوگی، نہ کہ کسی ذاتی فائدے کے لیے جس سے پاکستان کی جمہوری اقدار کو نقصان پہنچے. وہ میاں صاحب والی ڈیل نہیں. اچھا، میں لفظ ڈیل جو ہے وہ اتنا آئی ایم ڈیلنگ ود اے سچویشن، میں ایک سچویشن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ایکسپریشن ہے نا، لیکن وہ جو ڈیل کر کے ہمارے حکمران اوور اے پیریڈ آف ٹائم جاتے رہے ہیں نا، تو جہاں پر یہ لفظ آتا ہے ہمارے حکمران نہیں، نواز شریف صاحب نہیں، نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں، باقی بھی کچھ لوگ گئے ہیں. کیا اچھا، اب لمبا کیسا کول بیٹھیں گے آپ. نہ کسی ذاتی فائدے کے لیے جمہوری اقدار کو نقصان پہنچے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے جیل میں زندگی گزارنا پسند کریں گے. اپنے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے معاملے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوجی عدالت میں سویلینز پر مقدمہ چلانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی دوسری عدالت مجھے مجرم نہیں ٹھہرائے گی. میرا عزم توڑنے کے لیے مجھے الگ تھلگ رکھا گیا ہے. 15 دن تک کسی سے بھی رابطے سے منع کیا گیا. سیل میں بجلی نہیں تھی. مجھے 24 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا. اب اس سے آپ کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ گارڈین کا ایکسیس ٹو عمران خان وہ آفٹر 4 اکتوبر ہوا ہے. صحیح، یہ پرانی بات نہیں ہے جس میں سیل میں بجلی بند کرنے اور یہ ریسنٹ پاس کی ہے. تو یہ تو بات 4 اکتوبر میں مڈ اکتوبر میں جو ٹیم گئی تھی بات چیت کرنے کے لیے ترمیم کے 26ویں آئین 16 اکتوبر کے فوراً بعد جو ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد ہوئی تھی. پھر یہ تفصیلات سامنے آئیں ٹورڈز دی لاسٹ ویک آف اکتوبر. تو اور وہ بھی یعنی کہ آخری 1-2 دنوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نومبر کا رابطہ ہے یہ گارڈین کا عمران خان تک، اور اس ایکسس اور ان 2 میسیجز سے جو بیسیکلی 2 جگہ سے ہدایات آئی ہیں، بیان آیا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی کوٹ کر کے، سینئر ذرائع کو کوٹ کر کے بات کی گئی ہے. تو اٹس ناٹ اے اسمال لیول. صحیح، انڈرسٹینڈیبل ہے گارڈین کو جو موقف دیا گیا. اسی طریقے سے جو عمران خان کا ہے. تو ہدایات کا مطلب یہ ہے کہ میچ جو ہے وہ تصفیے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. فی الحال یہ ہو سکتا ہے کہ مومنٹم ایسا بن جائے کہ آخر مومنٹم اور کچھ وجوہات ہی تھیں جس کی وجہ سے 22 اگست کو جیل کا دروازہ کھلا تھا. صحیح، ورنہ جیل کا دروازہ نہ کھلتا. آپ سوچیں کہ اگر یہ موقف ہے، یہی تو موقف رہا ہے. صحیح، تو 22 اگست کی رات کچھ تو ایسا تھا کہ وہ دروازہ کھولنا پڑا. تو پی ٹی آئی نے وہ اپرچونٹی تو خود مس کی ہے. صحیح، عمران خان کو مس گائیڈ کر کے یا جس بھی طریقے سے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے جا کے بالکل جا کے بریف کیا تھا. ہاں، انہوں نے ہی جا کے کنونس کیا. اب جیل میں ایک بندہ جو موجود ہو 4 دیواری میں، اس کو نہ پتا ہو کہ باہر کیا صورتحال ہے، اور اس نے اپنی پارٹی کے جو سب سے ٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کی بات سن کر اسی پر عمل کرنا ہے. اگر ان کو یہ بریف کر دیا گیا لیکن somebody likes it, somebody doesn't like it, fact of the matter is کہ اب تک کا سب سے جو گولڈن اپرچونٹی ہے وہ لگتا یہی ہے کہ 22 اگست تھی. 22 اگست کو مس کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اب معاملہ یہ ہے کہ 24 تک آخری گیند تک میچ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور فیصلہ یا نتیجہ آپ کو بالکل وی آورز میں یا جب چیزیں ان موشن آ چکی ہوں گی تب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.